तमगा इम्तियाज और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस एजाज याफ्ता वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर के प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद से मिलने गोंदल हाउस पहुंचे। दरवाजे पर खड़े हमारा इस्तकबाल किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है जी? खैरियत से आप? वेलकम आपको जी, बहुत बहुत मुबारक हो, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस फिर मिल गया। शुक्रिया जी, अल्लाह की करमनवाजी है और आपके आने का शुक्रिया जी बहुत। आए प्लीज। डॉक्टर साहब, जहाँ पे हम बैठे हुए हैं मेरा ख्याल है सोशल डिस्टेंस हमारा एसओपी के मुताबिक है। क्या समझते हैं आपके यहाँ पे? मैंने तो मास्क नहीं पहना, आपके लिए भी शायद जरूरी है। मेरा ख्याल ये है कि चूँकि कोरोना पेंडेमिक तो है और इसमें एसओपीज़ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और एसओपीज़ में 6 फीट का डिफरेंट डिस्टेंस जो इम्पॉर्टेंट है, और जब आप इतने दूर बैठे हों तो फिर एहतियात के साथ आप मास्क उतार सकते हैं गुफ्तगू में या खाने में नेचुरली। लेकिन ये एक मैसेज हमारा जाना चाहिए कि इस वक्त जो एहतियाती तदाबीर कोरोना की हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और जो मास्क है ये सब्सटीट्यूट एक लिहाज से वैक्सीन का भी है। वैक्सीनेशन का अमल तो इसका जारी है जी, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि जिस अंदाज में उन्होंने वैक्सीन प्रोवाइड की। और मेरा ज़ाती तजर्बा ये है कि ये वैक्सीन इफ़ेक्टिव है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जब तक इफ़ेक्टिविटी या वैक्सीन नहीं आती तो इस मास्क को हम वैक्सीन समझे। लेकिन जब आप 6 फुट दूर बैठे हों और आपने एसओपीज़ तमाम का ख्याल रखा हो और खाना खाते वक्त या आप गुफ्तगू करते वक्त नेचुरली आप टेम्परेली इसको उतार सकते हैं, बट मास्क को अब हमारी तकरीबन लाइफ का हिस्सा ही होना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपके प्रोफेशन के बारे में तो ज़िंदगी के सफ़र के बारे में तो बात करेंगे। सबसे पहले जो बड़ी और खुशखबरी आपने जो हमें दी है और देखने वालों को शेयर करेंगे हम, कि आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला और तमगा इम्तियाज़ भी मिला और 8 बरस में ये 2 एजाज़ आपको सरकारी मिले। क्या फील करते हैं? देखिए, बात यह है कि सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ। वो एक शेर है ना, जितना दिया मेरे सरकार ने इतनी मेरी औकात न थी। तो मेरा एक बहुत एक हम्बल सा बैकग्राउंड है। विलेज है वाड़ा आलम शाह, मंडी बहाउद्दीन का छोटा सा विलेज है। फिर मंडी बहाउद्दीन जो डिस्ट्रिक्ट है, इसमें सीपीसी प्राइमरी स्कूल था जहाँ से मैंने प्राइमरी की और गवर्नमेंट हाई स्कूल मंडी बहाउद्दीन से मैंने मैट्रिक किया। सीपीसी प्राइमरी स्कूल में मेरे असातिज़ा इकराम मास्टर खुर्शीद अहमद, मास्टर मोहम्मद हनीफ, उन्होंने मुझे ग्रूम किया उस वक़्त जब बच्चे को कुछ पता नहीं होता। फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल में माई फादर वाज अ स्कूल टीचर, हेड मास्टर थे वहाँ में बाद में, और वो उस्ताद भी थे, बाप भी थे, रोल मॉडल भी थे, मेंटर भी थे। उनकी शफकत का साया साथ रहा। और फिर गवर्नमेंट कॉलेज और किंग एडवर्ड का सफ़र। तो मैं ये समझता हूँ इस हम्बल बैकग्राउंड के साथ अल्लाह पाक ने अपना 2012 में तमगा इम्तियाज़ और अब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का मिलना, ये अल्लाह की करमनवाजी, असातिज़ा की शफकत और वालिदैन की दुआएं और मेरे कोलीग्स और मेरे शागिर्दों ने एक टीम वर्क के साथ जिस अंदाज में किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में काम किया है, और इससे पहले भी जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ मेरे कोलीग्स, मेरे असातिज़ा, मेरे दोस्त जिस अंदाज में मेरा साथ देते रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये सबका है। और आपने किसी के नाम भी किया प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, हमने सोशल मीडिया पे देखा। 14 अगस्त को जब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की अनाउंसमेंट हुई तो मैं सबसे पहले जिनके कदमों में जाके बैठा वो मास्टर खुर्शीद साहब, मेरी पहली क्लास के टीचर थे। मैं सीधा मंडी बहाउद्दीन गया। मैंने कहा, सर ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस 14 अगस्त को अनाउंस हो चुका है, मेरी उंगली आपने पकड़ी थी पहली जुमात में। वाह। तो उस्ताद रूहानी बाप होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे मैंने अपने वालिद मोहतरम की तस्वीर लगाई। फिर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन में आके जिन्होंने मुझे ग्रूम किया, जिन्होंने मुझे सर्जन बनाया, जिन्होंने मुझे एक एकेडमिशियन बनाया और जिन्होंने मुझे एडमिनिस्ट्रेशन सिखाई, वो कॉलेज के करंट प्रेसिडेंट हैं प्रोफेसर जफरुल्लाह चौधरी। बहुत नफीस शख्सियत हैं, इनको मैंने डेडिकेट किया है। और प्रैक्टिकली ये समझ लें, ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का है और यूनिवर्सिटी से मुतल्लिका हर शख्स का। डॉक्टर साहब, दीनी लिहाज से भी आप काफ़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन जिस तरह से आप दुनियादारी के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो आप बड़े कामयाब आदमी हैं।
آپ کا آئیڈیل کون تھا؟ آپ کس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں؟ کون سی شخصیت ایسی ہے؟ آئی تھنک آپ کا یہ بڑا اچھا ایک سوال ہے. دیکھیں کسی شخص کی بھی جو آئیڈیل شخصیت ایک سے زیادہ ہوتی ہیں, آپ ہر ایک سے سیکھتے ہیں. تو میرے پہلے آئیڈیلز تو میرے والد محترم ہیں, اینڈ یو کینٹ بلیو, مطلب میں ان کے اب تذکرہ کرتے وقت ایک ایموشنز بندے کو آ جاتے ہیں جس کو تو دنیا میں نہیں رہے. بالکل جو کچھ میں ہوں وہ والد کی ہی مین چیز ہے. اور اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ والد محترم کے بعد جن کو میں آئیڈیل کرتا ہوں وہ راولپنڈی میڈیکل کالج کے پرنسپل تھے پروفیسر محمد نواز مرحوم. بہت کم لوگوں نے جانتے ہوں گے, لیکن پروفیسر نواز ہی واز پرنسپل آف راولپنڈی میڈیکل کالج. لیکن ان میں جو خصوصیات تھیں, آپ بہترین انسان کی ہر خصوصیت جو سوچ سکتے ہیں وہ پروفیسر نواز میں تھے. میرے آئیڈیل وہ تھے, اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ سب کچھ اچیو کرنے کے باوجود میں پروفیسر نواز کے 10% بھی نہیں اچیو کر سکا. اس کے بعد کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے ہمارے خطیب ہوا کرتے تھے مولانا محمد عارف صاحب. کیا شخصیت تھی. جب ہم اسٹوڈنٹ لائف میں ہوا کرتے تھے تو وہ بچوں کو ایسے کونسل کیا کرتے تھے اور اس انداز میں وہ بچوں کو گروم کیا کرتے تھے کہ ہم گھروں سے دور ہوتے تھے. باپ کی شفقت ہوتی تھی, ان کی دعائیں ہوتی تھیں. اور فائنلی میں نے جیسے بتایا ہے کہ جنہوں نے مجھے میری انگلی پکڑ کے مجھے سرجن بنایا ہے وہ پروفیسر ظفر اللہ چودھری میرے استاد ہیں. سو میرے والد پروفیسر نواز, مولانا محمد عارف, پروفیسر ظفر اللہ چودھری, دیز ور دی پیپل ہو شیپ مائی لائف, اور جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا اور اس جگہ تک میں پہنچا ہوں ان کی دعاؤں کو. ڈاکٹر صاحب کھانے کی میز پہ ہمارے ساتھ کون کون ہے, اور بتائیے ماشاءاللہ بچے کتنے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی کہ اس وقت 2 بیٹے تو میرے آپ کے سامنے ہیں. یہ عمر ہے, ہی از فائنل ایئر اسٹوڈنٹ, فائنل کا امتحان اس وقت دے رہا ہے. اور حسن جو ہے یہ کرسن میں 10th کلاس میں. اور ان سے بڑے جو ہیں وہ عمر سے بڑے وہ افواج پاکستان میں کیپٹن ہیں, ڈاکٹر ہیں, اور بڑے شوق سے انہوں نے فوج کو آپٹ کیا. اینڈ ہی لوز پاکستان آرمی, اور وہاں سرو کر رہے ہیں. اور ان سے جو چھوٹے ہیں وہ راولپنڈی میڈیکل کالج میں فائنل ایئر میں, اور بیٹی آمنہ مسعود نے ابھی کریڈ سے کرنے کے بعد اپنے شوق کے ساتھ فاطمہ جناب میڈیکل یونیورسٹی میں داخل ہوئی ہے. سو سعد, عمر, حسن, آمنہ اور حمزہ. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, بچپن میں ہر والدین کہتا ہے کہ آپ بڑے ہو کے اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ بڑے ہو کے کیا بنے ہوئے تھے؟ جی میں ڈاکٹر بنوں گا. آپ کون سے ڈاکٹر تھے کہ آپ کے پیرنٹس بھی بچپن میں یہی کہتے تھے؟ دیکھیں میں بتاؤں, ہمارے گھر میں تھوڑی سی ڈفرینس اوپینین تھی. میرے بڑے بھائی بشیر احمد گوندل جو میں نے بتایا ڈائریکٹر ہیں ایگریکلچر میں اور کچھ عرصہ سی ایم کے ساتھ اٹیچ بھی ہیں, ان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان جو ہے نا ایک پولیس اسٹیٹ ہے, مجھے سی ایس ایس کرنا چاہیے, ڈی ایم جے میں جانا چاہیے اور اس طرف آنا چاہیے, کیونکہ پروفیشن میں بڑے تینوں بھائی تھے. میرا اپنا خیال تھا کہ ایک پروفیشن ہے جس میں آپ خدمت کر سکتے ہیں لوگوں کی, اور وہ میڈیکل پروفیشن ہے. اور میرے والد صاحب کا بھی یہ خیال تھا. تو والد صاحب اور میرا خیال پریویل کر گیا. اور پھر جب میں نے 4th ایئر فائنل میں جا کے دیکھا کہ یار مریضوں سے آپ انٹریکٹ کرتے ہیں, اور یہ تو مریض ٹھیک ہونے کے بعد جو دعا دیتے ہیں کہیں اور دعا اس انداز میں آپ لے نہیں سکتے. سو میں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے ڈاکٹر بننا اور سرجن بننا ہے. عمر سے ہم بات کریں گے. عمر صاحب, بڑے باپ کا بڑا بیٹا بننے کے لیے تو بڑا مشکل کام کرنا پڑتا ہے, بڑا ٹاسک مشکل ہو جاتا ہے. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے, لیکن یہ ہے کہ ابو بڑا شفقت کرتے ہیں, اور یہ کہ ایز سچ اتنی ذمہ داری تھوڑی بہت ہوتی ہے کہ آپ کے چھوٹے بہن بھائیوں نے آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے, تھوڑی سی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ تھوڑا ذمہ کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. حمزہ آپ بتائیے کہ کیا پوری ذمہ داری دیتے ہیں, توجہ دیتے ہیں فادر آپ پہ؟ ہاں جی بالکل, اپنی وہ اتنے وہ ہر جگہ وہ انوالو ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی ہمیں پورا ٹائم دیتے ہیں, رات کو ہمارے ساتھ ٹائم بھی اسپینڈ کرتے ہیں, اور کئی دفعہ ہم فزیکل گیمز بھی ان کے ساتھ کھیلتے ہیں جس طرح ٹیبل ٹینس. تو توجہ تو پوری ملتی ہے, لیکن کئی دفعہ وہ ڈیلی روٹین کی وجہ سے تھوڑا بزی ہو جاتے ہیں, لیکن ہمیں ٹائم پورا ملتا ہے. آپ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہیں؟ ہاں جی. تو جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ بڑا لاڈلا ہوتا ہے, تو آپ کے کیا لاڈ اٹھاتے ہیں؟ وہ پیسے ویسے پاکٹ منی زیادہ ملتی ہے آپ؟ ہاں جی, زیادہ پیار بھی کرتے ہیں, اور پاکٹ منی بھی, یعنی کہ عید پہ زیادہ عیدی مل جاتی ہے, اور
obviously وہ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کے لاڈ بھی زیادہ اٹھائے جاتے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں کسی بھی قسم کے وہ ہمیں ہمیشہ پورا ٹائم ملتا ہے اور ہمارے ساتھ ٹائم بھی اچھا اسپینڈ کر دیتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ناشتے کی میز پہ ہم نے دیکھا کھانے بڑے بھاری بھرکم ہیں, تو ڈاکٹر تو اس چیزوں سے ویسے ہی اوائڈ کرتے ہیں, تو آپ یہ خود بھی کھاتے ہیں یا ہمارے لیے منگوایا؟ میری کل ہی ثاقب شفیع میرے دوست ہیں, ان سے گپ شپ ہو رہی تھی, تو مجھے کہنے لگے یار اب کھانے میں احتیاط کیا کرو, 50-60 کے بعد احتیاط کرنی چاہتی, اور میں کرتا ہوں. جو صبح ناشتہ ہے اس میں ایک ٹوسٹ, انڈا اور چائے, بس. یہ آج مہمان کی مہمان نوازی ہے. یہ ساری چیزیں چونکہ لاہور کی ٹریڈیشن ہوتی ہے تو یہ آپ کی آنر میں, ورنہ میرا ناشتہ تو ایک کپ چائے اور ٹوسٹ ہوتا ہے. چلیں پھر آج ہمارے ساتھ یہ ذرا بھاری بھرکم, بس یہ آپ کھائیں گے, تھوڑا سا میں بھی کمپنی دوں گا آپ. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, کچھ ذاتی لائف کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کے جو جیون ساتھی ہیں ان کے ساتھ کتنے برس ہو گئے رفاقت کو, اور شادی کس طرح سے ہوئی, لو میرج تھی یا ارینج میرج تھی؟ دیکھیں جی, یہ شادی تو ہماری ارینج میرج تھی, کیونکہ ہمارے دونوں کے پیرنٹس کا تعلق جو ہے وہ ایجوکیشن سے تھا. میرے والد محترم ہیڈ ماسٹر اسکول پہ, اور میرے فادر ان لا جو ہے وہ ڈائریکٹر کالجز اور پھر چیئرمین بورڈ رہے. تو یہ ایجوکیشن کا لنک اور پھر فیملیز کا آگے لنک, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری شریکہ حیات جو ہے وہ اس وقت پروفیسر آف پیتھولوجی ہیں فاطمہ جناب میڈیکل یونیورسٹی میں, اور بچوں سے آپ کی ملاقات ہوئی, بچوں کی گرومنگ میں, فیملی لائف میں, اور میری جو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہیں وہ میں ایک پرسکون انداز میں کر سکوں, اس میں میری اہلیہ کا بہت بڑا رول ہے. تو جو میری اپنی لائف کی اچیومنٹ ہے, انڈائریکٹلی اس کا کریڈٹ تو بیگم میری کو جاتا ہے کہ اگر میں گھریلو مصروفیات میں مصروف ہو جاتا تو شاید میں اس طریقے سے ڈیلیور نہ کر پاتا. تو گھر میں سر کس کا حکم زیادہ چلتا ہے, آپ سرنڈر کر جاتے ہیں بیگم صاحبہ کے آگے یا ان کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں جی, یہ بہت مشکل کوسچن ہے, اور عام طور پہ سارے یہ کہیں گے کہ جب ایسا کوسچن کسی سے کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں بیگم کی بات مانتا ہوں, لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارا مشورے سے کام چلتا ہے اور دونوں مشورہ کرتے ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ جیسے بچوں نے کہا کہ انتہائی مصروفیت کے باوجود میں عشاء کی نماز کے بعد بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں, کوئی تھوڑی سی حدیث کی کتاب پڑھی, اور پھر گھر کے اندر کوئی اہم موضوع ہو تو مشورہ ہوتا ہے. اچھا, مشورہ جو ہوتا ہے وہ بچوں کو بھی ہم انوالو کرتے ہیں, بیگم کو بھی انوالو کرتے ہیں, اور کنسنسس کے ساتھ جو بات طے ہو جاتی ہے اس کو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں. کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پہنچے. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل نے ٹیلی میڈیسن یونٹ کا دورہ کروایا. یہ ہمارا نا ٹیلی میڈیسن ڈپارٹمنٹ ہے,
اور یہ ٹیلی میڈیسن ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ گورنر پنجاب کی ہدایت پہ قائم ہوا اور 18 مارچ سے فنکشننگ ہے. تقریباً 10,000 سے زیادہ لوگ پہلے 100 دنوں میں انہوں نے یہ فیسلٹی اویل کی ہے. یہ ٹیلی آؤٹ ڈور ہے, اس میں 12 کے قریب ڈیسک ہیں. پھر ٹیلی کرونا ہے, ٹیلی سیکریٹری ہے, اور پروفیسر بلقیس شبیر جو ہیں ہماری ہیڈ آف میڈیسن ہے اور اس ٹیلی میڈیسن سارے کی انچارج ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیلی میڈیسن جو آج کی ہے یا تھوڑی سی پروگریس ہم انہی سے پوچھ لیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا یہاں پہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے جو دوسرے شہروں سے یا دوسرے ملکوں سے لوگ فون کرتے ہیں تو کس طرح سے انہیں ایڈوائز کیا جاتا ہے؟ اچھا, یہ میں تھوڑی سی اس کی آپ کو انٹروڈکشن دے دوں. یہ 18 مارچ کی بات ہے جب ہمارے چانسلر گورنر صاحب چودھری محمد سرور نے سارے وائس چانسلرز جو میڈیکل یونیورسٹیز ہیں ان کو بلایا تھا اور ان کو انسٹرکشنز دی تھیں کہ کووڈ اتنا وہ پہلی تھی اب سرج جو آئی تھی, ویو آئی تھی, کہ چونکہ ہمیں آؤٹ ڈورز بند کرنے پڑ رہے ہیں تو ہمیں ٹیلی میڈیسن جو کہ وہ ٹیکنالوجی وہاں UK سے لے کے آئے تھے اور جس کا تصور لے کے آئے تھے, انہوں نے کہا کہ اس کو ہمیں اپلائی کرنا چاہیے. اس میں انہوں نے ہمیں کرونا کے لیے انسٹرکشنز دی تھی ساری یونیورسٹیز کو, اور ہمارے وائس چانسلر صاحب نے ود ان 10 آورز یہ جو جہاں آپ کھڑے ہیں یہ پورا ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا تھا طارق عرفان کی اسسٹنس اور اس کی ہیلپ سے. یہ وائس چانسلر صاحب کی ویژن تھی. انہوں نے کہا کہ ہم یہ کھولتے ہیں, اسی دن یہ شروع ہو گئے تھے. ادھر سے آپ شروع کریں تو یہاں میڈیسن کے ساتھ اس وقت ڈینگی بھی آنا شروع ہو گیا. ڈینگی کووڈ تو تھا ہی تھا, پھر یہ سرجری, پیڈیاٹرکس, گائناکالوجی. ادھر پیچھے آپ پردے کے پیچھے دیکھیں تو سائیکیٹری, کیونکہ اس سے بہت لوگ سٹریس میں تھے, تو گوندل صاحب نے خاص طور پہ سائیکیٹری کے پروفیسر کو بلایا اور ان سے ریکویسٹ کی کہ یہ ہماری جو ہیلتھ کیئر ایز ویل ایز عوام بہت سٹریس میں جا رہی ہے. تو یہ بھی ان کی ویژن تھی جو ٹیلی سائیکیٹری کاؤنٹر ہے. سب جو آپ نے ٹیلی میڈیسن کا یہ بنایا ہے, اس سے فیڈ بیک آپ کا گورنمنٹ کی جانب سے یا عوام کی جانب سے کیسا آ رہا ہے؟ دیکھیں جی, میں یہاں پہ تو تعریف کروں گا بلقیس کے ساتھ طارق عرفان کی کہ انہوں نے جب میں نے ٹیلی فون کیا تو 24 گھنٹے کے اندر یونیورسٹی کے اپنے ریسورسز سے یہ ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کر دیا. ٹھیک ہے. اور یہ ٹیلی میڈیسن کی نا پہلے 100 دن کی کارکردگی ہے. آپ کے سوال کے بارے میں نا کہ فیڈ بیک کیا آ رہا ہے, تو اس میں گورنر صاحب, ہیلتھ منسٹر اور یہ تمام منسٹر تشریف لائے. اور یہاں آنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا تو یہ تو ہمارے وہ نمبر ہیں. ٹھیک ہے. اس وقت ہمارے پاس جو یہ اسٹڈی ساتھ چل رہی ہے, جب ایک کال آتی ہے اس کال کے بعد ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ آر یو ہیپی کہ جو یہ کال اٹینڈ کی گئی ہے, تو اس میں 98% سیٹسفیکشن ریٹ ہے. اور جو ہمارے ڈگنیٹیز نے وزٹ کیا ہے ان کا فیڈ بیک آپ یہ سن لیں ذرا, تھوڑا سا آن کریں جی اس کو. جو ہماری میڈیکل یونیورسٹیز ہیں ان میں جو ٹیلی میڈیسن سینٹر ہیلپ لائن کھولی گئی ہے, گوندل صاحب نے تو ماشاءاللہ پوری دنیا میں لوہا بنوا لیا. میں اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں جو ایفرٹ کیا جا رہا ہے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا. انہوں نے ٹیلی میڈیسن کی اس وقت 12 اس وقت انہوں نے ڈفرینٹ سب اسپیشلٹیز اور اسپیشلٹیز کے کاؤنٹر لگا دیے ہیں. تو میرا خیال ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے, باقی اسپتالوں کو بھی لینا چاہیے. پاکستان میں سب سے پہلے, اور ابھی میں نے ساری لائیو کالز بھی دیکھی ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں لوگ ٹیلی میڈیسن کے ذریعے گھر بیٹھے اپنے لیے میڈیسن بھی لے رہے ہیں, اور یہاں پر بیٹھ کے نہ صرف پاکستان سے بلکہ پاکستان کے باہر بھی اگر کوئی ایڈوائس لینا چاہ رہا ہے تو یہاں پر وہ ایڈوائس دی جاتی ہے. یہ کرونا ہیلپ ڈیسک ہے نا ہمارا. اچھا. اور کرونا میں یہ کہ یہ کویشچن دے دیے گئے, اور اس میں یہ کہ جو سوالات پیشنٹ کے ہوتے ہیں یہ سارے ٹرینڈ لوگ ہیں کہ گھر میں آپ نے جب ہونا ہے آئسولیٹ ہونا, آپ کو پازیٹیو ہو گیا تو پروفیسر بلقیس سارا افضل اس کو سپروائز کر رہی ہیں. گھر میں رہ کے آپ نے کون سی دوائی سٹارٹ کرنی ہے, ایزومیکس پیناڈال سے سٹارٹ کرتے ہیں, آئسولیٹ کرتے ہیں, گارگل سٹیم انہیلیشن کی ہم بات کرتے ہیں, اور کچھ ٹیسٹ ایڈوائز کرتے ہیں. وہ ٹیسٹ پھر اپلوڈ کرتے ہیں. اگر تو سلسلہ ٹھیک جا رہا ہو تو پھر کوارنٹائن ان کے 14 ڈیز کمپلیٹ ہوتے ہیں. خدا نہ خواستہ ٹیسٹ میں ایلیویشنز آ رہی ہوں, سمٹمز ان کے ایگریویٹ ہو رہے ہوں, پھر ان کے ایکس رے CTHR کی بات کرتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں. اور اگر آکسیجن کا لیول 95% سے کم جا رہا ہو تو
تو پھر ہم ان کو ہاسپٹل ایڈمیشن کے لیے گائیڈ کرتے ہیں. دے آر ان ٹچ ود دیئر سینئرس. یہ ہم نے نیا ڈیسک اسٹیبلش کیا ہے اور یہ ٹیلی نیوٹریشنل ڈیسک ہے. یہاں پہ جو بھی پیشنٹ یا ایسے لوگ جن کو نیوٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو کوئی مشورہ چاہیے نیوٹریشن کے بارے میں کہ پوسٹ کووڈ ہیں تو ان کو کیا لینا چاہیے, یا لیکٹیٹنگ مدر ہیں یا پریگننٹ ہیں یا اوبیس ہیں یا ہائپر ٹینسو یا ڈائبٹیز ہے تو ان کو کیا کیا لینا چاہیے, اس کے لیے ہم نے ان کا 5 days ہم ایک چارٹ بنایا ہے جس کے اندر بریک فاسٹ ہے, اس کے بعد ہمارا مڈ مارننگ میل ہے, لنچ ہے, پھر مڈ ایوننگ ہے اور ساتھ میں ڈنر ہے. اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے نا کہ کرونا میں ایک میڈیسن یہ دیتی ہیں اسٹیرائڈس. جی, اسٹیرائڈ کے بعد شوگر کا لیول زیادہ ہو جاتا ہے نا, جو ڈائبیٹک پری ڈائبیٹک ہوتے ہیں ان کی ڈائبٹیز ایویڈنس ہو جاتی ہے. تو جب شوگر کا لیول زیادہ ہو تو ڈائبٹیز کا چارٹ علیحدہ ہے جو ان کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں آلریڈی ڈائبیٹک ہوتے ہیں, تو ڈائبٹیز کے لیے اورل انسولین کس چیز کی ضرورت ہے, تو یہ پروفیسر صاحبان ان کو گائیڈ کرتے ہیں, یہ آگے پبلک کو گائیڈ کرتے ہیں. اب اس میں یہ تفصیل آ رہی ہے ڈاکٹر کون کون سے ہیں, کہاں کہاں سے کالز آ رہی ہیں, یہ کس کس عمر کے لوگ کر رہے ہیں, میل فیمیل کتنا کر رہے ہیں, کن شہروں سے کالز آ رہی ہیں, ڈیٹیل ہے, نمبر کون سے ہیں اور سمٹم کیا ہیں. دیکھیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی ہسٹری ہے وہ ڈیٹس بیک ٹو 1860. وی ہیو کمپلیٹڈ 160 ایئر آف ایکسیلنس ان دا میڈیکل ایجوکیشن. لاہور میڈیکل اسکول کے نام سے اسٹیبلش ہوئی. 1911 میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا نام رکھا گیا ایڈورڈ 7 کے نام پہ, اور یہ پٹیالہ بلاک ہے. یہ اس کی جو اناگرل پلیٹ ہے, اس میں آپ دیکھیں گے کہ 1911 میں مہاراجہ پٹیالہ نے 2 لاکھ دیے اور نواب آف بھاولپور نے میچ کیا, 1.5 لاکھ انہوں نے دیے. پھر یہ کنٹریبیوشن تھی تمام کی. 1915 میں یہ جو پٹیالہ بلاک ہے وہ اس کی عمارت کمپلیٹ ہو گئی. لیکن اس دور میں ڈاکٹر صاحب یہ بہت زیادہ ڈونیشن, یہ آپ سب ملیں گے اربوں میں ہے. اور بائی دی گریس آف اللہ المائٹی ہم نے اس بلڈنگ کو مینٹین کیا ہے. جو ہمارا آرکائیو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے اس کو بیسٹ مینٹینڈ بلڈنگ ڈکلیئر کیا ہے. میں نے آ کے کیا کیا, سڑک بدل دی, کچھ پھول لگوا دیے, کچھ اس کی انٹرنس بہتر کر دی, یہ بورڈ نیا لگوا دیے, تو یہ لگتا ہے کہ آپ ایک اچھی جگہ انٹر ہو رہے ہیں. یہ جو ہماری سیڑھیاں ہیں یہ 1911 کی ہیں, اسی طرح ہم نے مینٹینڈ کی ہیں. اور ابھی جو میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں یہ ہمارا مین لائبریری ہال ہے, اور لائبریری ہال میں ہم مینلی کنوکیشنز کرتے ہیں, اور جو ہمارے مین فنکشنز ہیں وہ لائبریری ہال میں ہوتے ہیں. اور لائبریری ہال کی بھی جو یہ ہماری یہ بیوٹی ہے کہ 1911 سے لے کر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بائی دی گریس آف اللہ المائٹی ہم نے مینٹین کیا ہوا. یہ سارا لائبریری ہال جو ہے بہت خوبصورت ہے. جی ہاں, اس میں جس جگہ پہ جو لائٹیں تھیں, جو پنکھے تھے, اسی جگہ پہ انہی کو ہم نے لگا کے تھوڑا سا ریہیبلیٹیٹ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب ہم نے تمام جو تصاویر یہاں پہ جو پرنسپل تھے یا وی سی تھے ان کی دیکھیں, صرف پاکستانی لباس میں آپ کی تصویر ہمیں نظر آ رہی ہے, اور خاص کر آج بھی آپ اسی طرح سے آپ نے لباس پہنا. اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ میں جو کچھ ہوں اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی وجہ سے ہوں. اور آپ کو بتاؤں میری ساری تعلیم پاکستان کی ہے. آئی ایم دی کوالیفائڈ پرسن فرام دا انسٹیٹیوٹ آف پاکستان, اور پاکستان نے مجھے دیا اور اس قوم کو دیا. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. پاکستان ایک, ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. آئی فیل پراؤڈ ان نیشنل ڈریس, اور ہمیشہ نیشنل میں ہی رہتا ہوں, اور اسی فخر کے ساتھ میں نے یہاں بھی نیشنل ڈریس کی تصویر لگائی ہے. ڈاکٹر صاحب کیا محسوس کرتے ہیں آپ اسی کالج میں, اسی یونیورسٹی میں پڑھے اور یہیں پہ آ کے آپ وی سی ہوئے؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ میں پھر یہ کہوں گا کہ اللہ کی کرم نوازی ہے. وارڈ عالم شاہ منڈی بہاؤدین کا چھوٹا سا گاؤں ہے, اور ٹاٹوں والا اسکول اور منڈی بہاؤدین ضلع, یہ ساری برکات اس گاؤں اور شہر کی ہیں کہ اللہ نے مجھے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج تک پہنچایا. اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج تک پہنچنے کے بعد اللہ نے اس ادارے کا مجھے وائس چانسلر بنایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس ادارے کا قرض ہے مجھ پہ, جو کہ میں کوشش کرتا ہوں ہر آنے والے دن میں ادا کر سکوں. سو کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی جو آبجیکٹیوز ہیں, ہماری کوشش ہے کہ اس انداز میں ان کا تسلسل جاری رہے. اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو دی سپورٹ آف دا گورنمنٹ, مائی فیکلٹی, ایک ٹیم ورک ہے. اور جو ہماری ایلومنائی ہے
اس کو بڑی محبت ہے اس ادارے سے اور وہ سپورٹ بھی کرتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کی توقعات پہ پورا ہو. پرائڈ آف پرفارمنس ملنے پر ڈاکٹرز اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے مبارکباد وصول کی. ڈی سی لاہور مدثر ریاض ملک خصوصی طور پر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل کو مبارکباد دینے آئے. اچھا سر، حکومت نے تو پرائڈ آف پرفارمنس ڈاکٹر صاحب کو دے دیا ان کے اعتراف میں، تو آپ بھی آج ان کے لیے بکے لے گئے ہیں، کیا کہیں گے ان کی شخصیت کے بارے میں؟ دیکھیں گوندل صاحب ماشاءاللہ ان کا ایک اپنا اسٹیچر ہے، اپنا نام ہے اپنی فیلڈ کے اندر، اور جس کو مختلف ادوار میں اور مختلف جگہوں پر سراہا بھی گیا ہے، اور سب سے بڑا ایوارڈ ہے جو بڑا ایک پریسٹیجس ایوارڈ ہے جن کو بھی ملا ہے، اس کے لیے ان کو مبارکباد بھی بہت زیادہ ہے. ہمارا تعلق بھی بڑا پرانا ہے اور 10-12 سال کا ہمارا آپس کا تعلق ہے، اور شخصیت میں بہت ٹھہرا ہوا ہے، اور ان کو جس طریقے سے ان کی قابلیت ہے، جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں، اور اس یونیورسٹی کو جو کہ ون آف دا ٹاپ ان دس ایریا اور اسپیشلی پاکستان میں تو نمبر 1 پہ یونیورسٹی ہے، اس کو چلانے کا سہرا بھی ان کے سر پر ہے، اور جس طریقے سے یہ چلا رہے ہیں وہ ساری قائدانہ صلاحیتیں وہ آپ کے سامنے ہیں. سو جہاں تک شخصیت کی بات ہے، بہت کمپوز پرسنالٹی ہے ان کی، ان کے انٹر پرسنل جو سکلز ہیں، جو ریلیشن شپس ہیں، جو کمیونیکیشن ہے، وہ اسپیشلی اس پہ ہم جتنی بات بھی کریں وہ کم ہے. سو میرے خیال میں اس طرح کے ایوارڈز تو ملتے ہیں، اور یہ آبویسلی ایک سنگ میل ہوتی ہے انسان کی زندگی کے اندر، پروفیشنل لائف کے اندر بھی، لیکن ایز اے پرسن از اے ویری ہیومین، بہت اچھی اپنی جو ان کی پرسنالٹی ہے اس کے مالک ہیں. بہت سیکھنے کو بھی ڈیفینیٹلی ملتا ہے اس طرح کی پرسنالٹیز سے. سو ریئلی امپریسو جی. اچھا، آپ کا موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ کرونا کے لیے بھی ڈاکٹر صاحب نے بڑا کام کیا، اور آپ بھی جو ہے وہ ذیلی طور پہ بڑا کام کر رہے ہیں، تو کتنا ضروری ہے لاک ڈاؤن جو کیا گیا ہے، یا جس طرح سے آپ کی جو انتظامیہ ہے اس پہ ایکشن کر رہی ہے؟ دیکھیں، ہم ہر جگہ یہ بات کرتے ہیں، اور بلکہ ڈاکٹر صاحب سے ہم نے کئی چیزیں اس پہ سیکھی بھی ہیں کہ کس طریقے سے اس بیماری کا علاج کیا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے. سو سب سے بڑی، ہم نے آپ کو پتا ہے، ویکسین آج کل ہم لگا رہے ہیں. ویکسینیشن سینٹر ہم نے ایکسپو میں ون آف دا لارجسٹ ان دا ورلڈ اوپن کیا ہوا ہے، اور کل تک تقریباً 76,000 لوگوں کو ہم سینئر سٹیزنس کو لگا چکے ہیں. سو سب سے بڑی جو ویکسین ہے کرونا سے بچنے کے لیے وہ احتیاط ہے، اور اس سے بڑی ویکسین کوئی نہیں فی الحال. سو ہم تو ہمیشہ لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ ہم سینسیٹائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں، ماسک کا استعمال کریں، اور سینیٹائزر ضرور استعمال کریں. جب تک مکمل طور پہ پینڈیمک ختم نہیں ہوتا، یہ تلوار ہم پہ لٹکتی رہے گی، اور ہم مزید بھی اس پہ ضرور مشورہ بھی لیں گے، ڈاکٹر صاحب کا بھی لیں گے اس کے اوپر کہ آگے مزید کوئی گائیڈ لائنز جو ہیں وہ کس قسم کی آ رہی ہیں. تو وی آر ان کنٹینیوس ان ٹچ ود دیم، ڈاکٹر صاحب سے بھی اور باقی تمام دوستوں سے بھی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ویکسین کے بارے میں آپ بتائیے کہ ویکسین کچھ اہم شخصیات نے لگوائیں تو اس کے بعد ان کا پازیٹیو ہو گئے، وہ اس کی کیا وجہ ہے، یا اس میں کوئی؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے، جیسے سر نے کہا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز احتیاط ہے. اس وقت آپ سمجھ لیں کہ جو کامن ویکسین فار ایوری باڈی ہے وہ یہ ماسک ہے. ماسک کا استعمال، یا جتنا ہم دور بیٹھے ہیں، سوشل ڈسٹینس، ہینڈ ہائیجین، ان تمام کا احتیاط، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. باقی میرا ذاتی تجربہ جو ویکسین کے بارے میں ہے، دیٹ از مائی پرسنل ایکسپیرینس، وہ جو سائنوفارم ویکسین ہے یہ افیکٹو ہے. افیکٹو یہ کہ میں نے خود فرسٹ ڈوز لگوائی، پھر میں نے سیکنڈ ڈوز لگوائی. اب سیکنڈ ڈوز لگوانے کے بعد یہ 23 مارچ کا جو فنکشن تھا، اس سے پہلے یہ کمپلسری ہوا کہ ہم کرونا اسکریننگ کروا کے وہاں جائیں. تو میں نے اپنا کرونا کا ٹیسٹ بھی کروایا اور ساتھ IgG بھی کروائے کہ میں نے ویکسین لگوائی ہے، تو میں وہ ویکسین کتنی افیکٹو ہے. تو بائی دی گریس آف اللہ آلمائٹی میرے IgG جو ہے وہ 10 ٹائمز زیادہ تھے. دے ور 80+، پرابلی 8 واز دا لمٹ. سو ویکسین کی وجہ سے امیونٹی وہ ایویڈنس بیس ہو گئی. سو دیٹ پرووڈ کہ دیٹ ویکسین از افیکٹو ود می ان کیس آف مائی سیلف. تو اس لیے آپ سمجھنے کا آپ ویکسینیٹڈ بندے کے پاس بیٹھے ہیں.
दूसरा कोरोना टेस्ट भी मेरा नेगेटिव था साथ साथ। बाकी वैक्सीन का जो एक्शन है वो ऑलरेडी जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो बता चुकी हैं कि वैक्सीन की पहली डोज, फिर 3 वीक्स के बाद सेकेंड डोज, आफ्टर 2 वीक्स IgG बनेंगे एंड देन यू आर इम्यून। वैक्सीन लगने के अगले दिन आप ये नहीं समझें कि हम फिट हो गए हैं उसमें, वैक्सीन लगने के बाद यू हैव टू वेट फॉर। इसलिए अगर किसी का वैक्सीन लगने के विद इन 1 वीक पॉजिटिव हुआ है तो अभी तो IgG डेवलप ही नहीं हुए। डीसी लाहौर मुदस्सर रियाज मलक को यूनिवर्सिटी का दौरा करवाया। म्यू अस्पताल सर्जिकल टावर पहुंचे। स्टूडेंट्स ने इस्तकबाल किया, मरीजों को देखने के लिए सर्जिकल वार्ड का राउंड किया। अच्छा, आप बताएं, आप FJ से थी और यहाँ पे आने का मकसद क्या था? अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मुनीबा रहमान एंड आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी। अगर मैं ये बात करूँ कि फातिमा जिन्ना से मैंने म्यू को क्यों चूज़ किया अपनी सर्जरी की ट्रेनिंग के लिए, तो जब मैंने ग्रेजुएट किया और व्हेन आई वाज डूइंग माय हाउस जॉब, तो तब सर वहाँ पे फातिमा जिन्ना में एज वाइस चांसलर काम कर रहे थे। तो मुझे सर के अंडर काम करने का मौका मिला अपनी सर्जरी की रोटेशन में उधर। तो अगर बात की जाए तो ही इज़ नॉट ओनली जस्ट अ टीचर टू अस, लेकिन वो हमें बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। आप क्या डॉक्टर साहब के बारे में कहेंगी, आपका कैसा एक्सपीरियंस है इनके साथ काम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सादिया नूर है एंड आई एम ट्रेनी हियर इन म्यू नॉर्थ सर्जिकल वार्ड। आई एम हियर फॉर लास्ट like 3 years. I found he is very humble person, very cooperative. लाइक यू विल से कि मतलब सर एक माइनर सी चीज़ भी होगी ना, वो भी लुक आफ्टर करते हैं, वो ऑन करते हैं आपको, और किसी भी स्टेप पे अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है ही विल हेल्प यू। डॉक्टर साहब, अभी भी आप वार्ड का विजिट करते हैं, मरीजों को लुक आफ्टर करते हैं और सर्जरी भी क्या खुद करते हैं अभी? देखिए जी, उसमें जो वाइस चांसलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसकी क्लिनिकल अटैचमेंट एक वार्ड के साथ हमारे एक्ट में है। तो मैंने नॉर्थ सर्जिकल, जहाँ से मैं जिस यूनिट का मैं चेयरमैन था, उसी को ऑप्ट किया। बेसिकली आई एम ए सर्जन, और सर्जन अगर ऑपरेशन ना कर रहा हो तो अपना असल काम नहीं कर रहा। तो हफ्ते में अब भी 2-3 ऑपरेशन मैं करता हूँ किसी न किसी सूरत में। एक दूसरा जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है वो मेरा शौक़ है, और लेप्रोस्कोपिक पाकिस्तान में शुरू हुई थी 1990 में, और मेरे उस वक्त के उस्ताद फैज़ ज़फ़रुल्लाह चौधरी, जिनका मैंने सुबह तज़किरा किया, ही इज़ द पायनियर ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में जो पहली लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी हुई थी, उस टीम का मैं और प्रोफेसर महमूद अय्याद हिस्सा थे। डॉक्टर साहब, एक आम आदमी का सवाल आपसे करना चाहूँगा कि अक्सर तासुर ये है हमारे आम लोगों में कि अब जो डॉक्टर बनते हैं शायद वो पैसा कमाने के लिए बनते हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स, प्राइवेट हॉस्पिटल बनाने के लिए बनते हैं। ये तासुर किस हद तक ठीक है? मैं आपको बताऊं कि जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो उस वक्त भी मैंने ये तासुर सुना था। ये 30-40 साल पहले की बात है। तासुर बनता है चंद लोगों की वजह से, 5%, और हर माशरे में हर तरह के लोग होते हैं। लेकिन ये जो लोग बैठे हैं, मैंने खुद आंखों से देखा कि अगर मरीज़ आया, उसका नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, उसके पास अटेंडेंट नहीं है, तो ये बच्चे खुद लेट के अपना क्रॉस मैच करके ब्लड दे रहे होते हैं। फिर इनमें से कितनी ऐसी एग्जांपल्स होंगी
کہ جتنی یہ تنخواہ لیتی ہیں شاید اس سے زیادہ یہ خاموشی کے ساتھ غریب مریضوں کے لیے ڈونیٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ پیسہ کمانا مقصد ہے. جو اپنا خون دے رہا ہے، جو 24 گھنٹے ڈیوٹی کر رہا ہے، جو ڈونیشن کی فارم میں پیشنٹ کو میڈیسن پرووائڈ کر رہا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے، کرونا کے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر پازیٹیو مریضوں کے ساتھ ایسے گئے ہیں جیسے ان کے رشتہ دار بھی نہیں گئے. جب رشتہ داروں کو کہا ہے پاس بیٹھنے تو کہتے ہیں کرونا ہے، ڈاکٹر پاس کیا. اور ڈاکٹر 30% کے قریب پازیٹیو ہوئے ہیں. پازیٹیو ہونے کے بعد جب نیگیٹو ہوئے ہیں تو اگلے دن پھر ڈیوٹی پہ چلے گئے ہیں. اور اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی. اور اگر آپ شہادتیں گنیں دیکھیں تو میڈیکل پروفیشن میں کرونا میں جتنی میڈیکل پروفیشن نے سیکریفائز کی ہے کسی اور پروفیشن میں اس انداز میں نہیں کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر پازیٹیو پیشنٹ کے پاس جا رہا ہے، رات کو اس نے اپنے بوڑھے والدین کو بھی دیکھنا ہے، اور ایک لیڈی ڈاکٹر پازیٹیو پیشنٹ کا علاج کر رہی ہے، اس کے گھر میں چھوٹے اپنے بچے بھی ہیں. تو اس سے بڑا جذبہ خدمت اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اس مریض کو وہ پرائرٹی دے رہے ہیں جو اب اپنے ریئل ریلیٹیوز کو دیتے ہیں.